अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिम फैजी। आ, आज से कोई 3 महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं भी पॉडकास्टिंग करूं। मैं इतनी ख्वाहिश नहीं थी जितना मुझे मेरे दोस्तों, बच्चों, वाइफ और ये वो फलां इन सब का एक दबाव था कि मैं अपना कोई व्लॉग, कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करूं। तो उनके बेहद दबाव पे मैं जैसा तैसा भी आपकी खिदमत में, क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है और इसलिए मुमकिन है इसमें बहुत सी गलतियों के इम्कानात हैं। वैसे भी इंसान खता का पुतला है, तो मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे छोटी मोटी गलतियाँ या बड़ी गलतियाँ माफ़ कीजिएगा। और ऐसे ही सीखूंगा। किससे सीखूंगा? आपसे सीखूंगा। आप जानते हैं मैं आपसे क्यों सीखूंगा? नहीं, आप नहीं जानते कि मैं आपसे क्यों सीखूंगा। हकीम लुकमान से किसी दाना ने पूछा कि आपने अक्ल कहाँ से ली? हकीम दाना मुस्कुराया और कहा, नादानों से। तो अब या तो वो हकीम लुकमान की बात ठीक है तो ठीक है, तो दोस्तों मैं भी यकीन है मुझे कि उनकी बात ठीक है, इसलिए मैं अकल लेने के लिए अब आगे मैं नहीं कहूँगा कि किन लोगों से मुखातिब हूँ। नहीं, ऐसा ये मैंने बात मजाक में कही है ताकि पहली पॉडकास्ट एक अच्छे दोस्ताना माहौल में स्टार्ट हो। मुमकिन है मेरे दिल में बहुत कुछ है, वतन है, अल्लाह है, मजहब है, आजकल के माशी हालात हैं, आजकल के माशरती हालात हैं, इखलाकियात है, इल्म है, दीन का जिस अंदाज से बहरहाल एक चीज़ मुझ में कॉमन है कि मैं कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। हाँ, हालात अच्छे नहीं हैं। हाँ, ना हालात दुनिया में मुसलमानों के लिए अच्छे हैं, ना पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं। और लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं तो क्या हुआ? उम्मीदें तो अच्छी हैं। वैसे भी बहसीयत मुस्लिम के नाउमीदी कुफर है। मैं बुनियादी तौर पे मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ पॉडकास्ट में किए जाऊंगा, जिसमें कि कौन लोग जादू, तावीज़, नज़र का लगना और बहुत सी एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें जिन पे मैं इखलाकियात, इन सब पे भी मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि पहला पॉडकास्ट है, इसमें मैं सब चीज़ें नहीं बोल सकता, तो इस थोड़े को कम जानिएगा और ये समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट मैं आप लोगों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बोलूँगा। आज मैं 2 से 3 मौज़ूआत पे चंद मिनट कुछ कहना चाहता हूँ और आइंदा आने वाले वक्त में मैं उन्हीं मौज़ूआत या उससे भी ज़्यादा मौज़ू या कोई जो मौज़ू आप मुझे देना चाहें। बकौल मेरी एक वाइफ कि मैं गूगल हूँ, मेरे बच्चे भी कहते हैं, और एक वाइफ कि मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ। दबाव सबके हैं। ये सच है कि मैं बोलते वक्त कभी भी मैं गूगल में अपने बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं और मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ।
मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ कि बेटा जाइए गूगल अंकल से सीखिए, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझसे भी पूछ लीजिए, देखें आज गूगल सही बोलते हैं या मैं सही बोलता हूँ। उसकी वजूहत है। बहुत से लोगों ने किताबों से दोस्ती छोड़ दी है। किताबें जो सबसे बड़ी दोस्त है, किताबें जो जिंदगी है। लोगों ने पहले भी कम पढ़ते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही छोड़ दिए। और उसके बाद जिंदगी का मुशाहिदा भी नहीं है। मुझे बहुत जान के दुख होता है कि लोग बोलते ज़्यादा हैं, सोचते कम है। अब आप कहेंगे कि ये दुख मुझे आप लोगों के मुतालिक है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये मुझे खाली आपके मुतालिक नहीं है। जब जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं आईने में दिखने वाले शख्स से भी कुछ न कुछ इल्म सीखने की कोशिश होती है। क्योंकि हकीम लुकमान ने कहा था, बताइए क्या कहा था? भूल गए इतनी जल्दी, इसलिए भूल गए, ये ध्यान से नहीं सुना। हाँ, हकीम लुकमान ने कहा कि मैंने जाहिलों से इल्म सीखा। तो मैं आईने से भी इल्म सीखता हूँ। बहुत ज़्यादा अपने लिए अच्छा बोल लिया। ना आप मुझसे अलग हैं, ना मैं आपसे अलग, न मैं आपसे ज़्यादा काबिल हूँ, ना आप मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। हम एक हैं। हम में खूबियाँ तो हैं नहीं, हमारे कमी खामियां हम सब में हैं। हम सोचते ही नहीं है। ये पॉडकास्ट सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं लोगों को दावत दूं कि कभी आपने सोचा। तो मुझे ये जान के बहुत ताज्जुब होता है। मैं लोगों के मुशाहिदा करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग सोचना तो बहुत बात की बात है। लोग तो किसी के बोलने से पहले बिना सोचे समझे ही बोल पड़ते हैं। आया ये ठीक है या नहीं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इससे इल्म बढ़ता है या इल्म घटता है, माहौल में घुटन बढ़ती है या घुटन कम होती है। मैं आपकी भी सुनना चाहता हूँ। आप में से जो दोस्त मुझे मैसेज देगा, मैं उसके मैसेज का उसको जवाब दूंगा। चलें आते हैं, चंद एक मौज़ूआत हैं जो आने वाले वक्त में मैं आपके साथ उन मौज़ूआत पे बोलूँगा। जिन दोस्तों भाइयों, स्पेशली मैं यंग बच्चे बच्चियों से भी कहूँगा कि तनकीद कीजिए, एक तहजीब के अंदर अपना इल्म भी बढ़ाइए, मुझे भी कुछ ना कुछ सिखाइए। मैं यहाँ आपसे सीखने आया हूँ। मैंने अपने बच्चों से एक सवाल किया, वही सवाल आपसे है। अच्छा आप बताएं। मुझे एक अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मेरे एक पियून थे, उन्होंने मुझे 2-3 नसीहतें की। थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि मैं एक दोस्त मिजाज इंसान हूँ, जिसमें पियून और बादशाह में कोई फर्क नहीं होता, सवाए उसकी नीयत और ज़बान के। ज़िंदगी में मैंने झूठ कभी नहीं बोला, सवाए उसके कि हाँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में 35 साल से ज़्यादा बिजनेस किया, वहाँ पे मैंने बेशक कुछ ना कुछ झूठ बोला होगा। एक सवाल है, मैं काका ने काका मैं उनको रिस्पेक्ट में बोलता हूँ। वो उन्होंने मुझे कहा कि साहब, कहाँ की बातें, ये आप वलियों को बड़े बड़े गुंबदों में और रोशनियों में और ढोल में ढूंढते,
کہ جس کا گنبد بڑا وہ ولی بڑا؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں کاکا، یقیناً لوگ تو پھر وہی ہوتے ہیں نا، ان کے عقیدت مند اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ یقیناً اللہ کے ولی۔ کاکا نے مجھے جواب دیا نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ولی ڈھونڈنا ہے، صبح اٹھیے جائیے فجر کی نماز میں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد میں جاتا ہوا یا آتا ہوا کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی دکھائی دے گا جو اندھیرے یا ایک ہلکی سی روشنی میں دن نکل رہا ہوتا ہے، تو صبح صادق میں وہ راستے میں پڑا کانٹا ہٹا دیتا ہے، پتھر ہٹا دیتا ہے، جب وہ محلے میں آتا ہے وہ بہت تحمل سے بولتا ہے، لوگوں سے شفقت سے پوچھتا ہے، اور ایسی انہوں نے کچھ خصوصیات بتائیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تھا۔ کہا صاحب ولی وہ ہے جو تھا، وہ اپنے وقت میں ولی تھا، آپ بات کیجئے اس ولی کی جو موجود ہو، ہم سب میں ولی موجود ہیں۔ پھر میں نے آج اپنے بچوں سے سوال کیا، میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں دیکھیے ایک بات تو سمجھ لیجئے گا کہ میں جتنے اولیاء ہیں ان کی بے انتہا ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں نے ان کی کتابوں میں پڑھا، ان کے حوالے سے پڑھا کہ صاحب وہ فلاں آدمی حج پہ گیا تو دیکھا کہ وہ ولی بھی وہاں حج پہ ہیں، جب واپس آیا اور اس نے وہاں پوچھا تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو تمام ٹائم یہاں پہ تھے۔ تو میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا اور میں نے پوچھا کہ بیٹا کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اور سال میں تو حج کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ بچے چیخے بابا سال میں حج تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، آپ کو اتنا سا بھی نہیں پتا؟ میں نے کہا بیٹا آپ بتائیے، یہ تو نئی نسل کی عادت ہے کہ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے آپ کو کیا پتا؟ شکر الحمدللہ کہ میرے بچے مجھے ایسا نہیں کہتے، اور اب میری دعا ہے سب کے لیے، سب ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے بچے، کیونکہ ماں باپ کی زندگی کا مقصد ہی ان کے بچے ہوتا ہے۔ تو میرے بچوں نے مذاق اڑایا، مذاق اڑاتے میں کہیں بابا آپ کیسے بول رہے ہیں کہ سال میں ایک ایک دفعہ جو ہوتا ہے، تو آپ تو ہمیں پڑھاتے تھے۔ میں نے کہا بیٹا کچھ بوڑھا بھی ہو گیا، ایج کا بھی تقاضا ہے، تو بہرحال میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول میں کم و بیش 2-3 گھنٹے ڈیلی میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ بہت مذاق اڑایا بیٹے نے بھی، میں نے کہا کہ بھائی یہ اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے، واقعی بھائی نئی نسل اپنے بچوں سے اپنے ماں باپ سے بھی 2 قدم آگے چلی گئی ہے، لیکن کاش وہ مثبت کاموں میں آگے ہوں، جس کے بچے اپنے ماں باپ سے 2 قدم آگے ہیں لیکن مثبت، تو سلام ہے ان ماں باپ۔ تو اچھا اب آپ مجھے بتائیے سال میں حج کتنے ہوتے ہیں؟ ایک نا؟ ہاں میں نے بھی یہی کہا ایک حج ہوتا ہے۔ میری بیٹی نے مجھے جو ندامت میں ڈالا ہے، اور میری بیویوں کا کہا ہوا کہ یہ گوگل ہے، یہ انسائکلوپیڈیا ہے، سب خاک میں ملا دیا بیٹی نے۔ میری بیٹی مہدی ناصم جو بہت جلد ٹرکش زبان میں پوڈ کاسٹنگ سٹارٹ
कभी कि इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत मजाक उड़ाया उसने, कहा कि बाबा जो सिखाते हैं उस पर यकीन भी किया कीजिए। मैंने पूछा क्या? कहा कि क्या आपने हदीस नहीं सुनी? उनका कौन सी हदीस? हदीस में भी मजहब में तमाम हज तो एक ही है, और हज में भी हज अकबर ये वो, हज तो बेटा आप जैसे भी ले लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ही हज किया। बाबा एक दफा सोच लें। मैं बाबा मुझे बच्चों से मजाक की आदत है, तो उसमें कुछ मैंने बैट वैट लगाई, कुछ बच्ची ने कहा कि अच्छा चले मैं आपको बता दूं कि बाबा ऐसा नहीं है। मैंने कहा चले, वक्त गुजर किया बेटा, हो सकता है मुझे याद ना हो कि रमज़ानों में भी लोग हज को जाते होंगे। अब नहीं है, एक एज हो गई है तो नहीं याद है। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा बाबा क्या आपने हदीस नहीं सुनी? मैंने कहा कौन सी हदीस? मेरी बेटी ने मुझे कहा क्या हदीस नहीं है कि जिसने अपने माँ बाप पे एक शफकत की निगाह डाली उसको एक हज का सवाब है। हज जाके किया जाए या घर बैठ के किया जाए, मकसद तो सवाब ही होता है, मकसद सवाब ही होता है। तो मैं एक लम्हे को चौंक गया कि अच्छा। कहने लगी बाबा सुबह से शाम तक हम तो पता नहीं कितना हज करते हैं आपको देख के, तो आपको ही नहीं पता, आप ही ने हमें सिखाया और अब आपको ये बात नहीं पता। भाई क्या किया जाए, बच्चे हैं, थोड़ा सा चांस हमें भी मिलना चाहिए। जब आदमी 50-60 साल का हो जाता है तो उसमें ना उसकी यादों में तेज, ना जिस्मानी तेजी होती है ना यादों में तेजी होती है। एनीवे बहरहाल मेरी बेटी हिस्ब आदत मेरे अक्सर बच्चे अब मुझसे जीत जाते हैं, तो वो बच्ची जीत गई। तो जो नुकसान हुआ वो मैं अब क्या आपको कहानी सुना। आपने कहानी सुन ली? नहीं सुन सुन ली है? सच 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 बताएं, आपने कहानी सुनी है या नहीं? नहीं, 2-3 के अलावा आप में से तो किसी ने नहीं सुनी, आप में से किसी ने हदीस नहीं सुनी, आप में से सब लोगों में, मैं सबको नहीं कहता, माफी चाहता हूँ, आप में से मेजॉरिटी मुझ जैसी अपने आप से, मैं दुनिया में झूठ नहीं बोलता, लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये सच है कि मैं सबसे ज्यादा झूठ अपने आप से बोलता हूँ। तो अब ये हज, ये आपने अभी सोच लिया हज एक है? दोस्त खुद भी सोचो, आप जन्नत में जाओगे तो मुझे नहीं ले जाओगे, खुदा ना खास्ता कोई जहन्नुम में जाएगा तो दूसरे को नहीं लेके जाएगा। तो ये मुझे बताइए, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को, जिन जिन के भी माँ बाप हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ अता करे। मुझे ये बताइए कि अभी तक आप में से किस किस ने आज हज किया है? उस पे हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम अहदीस, हम आशिक रसूल हैं, हम बाप को झिड़क के जाते हैं और दुनिया में सदका करते हैं, बांटते हैं पैसा। कितने माँ बाप हैं जो बिस्तरों पे एड़ियां रगड़ रहे हैं और बेटे बेटियों को उनको देने को टाइम नहीं। कितने? कभी सोचा? सोचिए, क्योंकि सोचना खाली मेरा काम नहीं है, आपका भी काम है। मैं क्यों आपको समझाऊं? भाई आपने जन्नत में जाना है, अपने लिए सोचें।
नहीं जाना, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये ज़हन में रखें कि आप जन्नत के तालिब नहीं हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब बात आ गई जन्नत से, थोड़ा सा मैं आगे निकलूं, बात को आगे बढ़ाऊं, टाइम भी कम है, पहला पॉडकास्ट है और मुझे ज़्यादा 15 मिनट, 14-15 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं चाहता। तो दोस्त चले इतना कीजिए, दिल में नदामत लाएं जिन जिन ने आज हज नहीं किया, थोड़ी सी नदामत लाइए और जाइए पहले हज कीजिए। ओहो, ये देखिए बोनी, हाँ ये मेरी बहन उठी, इसने, ये मेरी एक बेटी भी उठी, ओ भाई तुम भी आ जाओ वजू के लिए। तुम्हारा तो वजू ही नहीं हो सकता। ओ भाई कहाँ चल रही है वजू के लिए, छोड़ बहाना यार। मैं भी अपने आप से झूठ बोलता हूँ, तुम भी बोलो, तुम तो बोलते ही हो, मैं भी बोलता हूँ। वजू के लिए जा रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा मुझे बता दो। बड़ी मेहनत से सुना है, तुम बोलते हो कि बड़ा अरवस के हलाल कमाया है, अपने बच्चों को हलाल खिलाया है, तो या ये मेरी बहन कहती है जो भी अभी उठ के वजू के लिए गई हैं, वो कहती हैं कि नहीं जी मैं तो बड़ी नेक और होंगी नेक, मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल नहीं समझ पाया, किसी लाश का गोश्त खा के क्या इंसान पाक होता है? बताइए। नहीं आएगा जवाब। क्या ऐसा होता है? आज सच बताइए, कितनी चुगलियां की हैं, कितना गीबत की है। जब आपने एक मरता भाई के गोश्त खा लिया तो कौन सा वजू, हराम रिश्वत के पैसे से कसाई की दुकान से हलाल गोश्त नहीं आता। चलो मुमकिन आप ले लें, आपका अकीदा हो, क्यों? अच्छा, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा कि पहला पॉडकास्ट है, मैं थोड़ा सा अपना मिजाज या बात या अंदाज भी बताना चाहता हूँ, और किस किस्म की मेरी सोचें हैं ये भी मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप वाकई आशिक रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी को नबी मानते हैं, तो उनकी मोहब्बत तो फिर ये नहीं है जो अमल आपने किए या मैंने किए, ये बहस नहीं है। मैं आपको इल्ज़ाम नहीं देता, ये बिल्कुल मत समझें कि मैं आपको कोई इल्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं भी उन्हीं में से हूँ। दोस्त, कौन से स्कूल के पढ़े हुए हो? अच्छा, कौन से कॉलेज के? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओह यूनिवर्सिटी के। दोस्त मैं भी वहीं पे पढ़ा। याद है कि जब हम इम्तिहान के कमरे में बैठे थे तो एक लड़का खटाखट लिखे जा रहा था और कुछ नकल की नाकाम कोशिशों में थे, लेकिन चाहे असली था या नकली था, लेकिन एक इम्तिहान का माहौल तो था। वो इम्तिहान का माहौल इसलिए था कि आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है, अल्लाह के नबी पे यकीन नहीं है, आपको उस टीचर, उस उस्ताद, उस निज़ाम पे यकीन है कि ये कमर का इम्तिहान है। तो ये यकीन क्यों नहीं है कि ये ज़िंदगी भी एक इम्तिहान। अच्छा, आप इससे ये ना समझ लीजिएगा कि मैं कोई बहुत मजहबी, मैं बिल्कुल मजहबी आदमी नहीं हूँ। अल्लाह ताला मुझे मजहबी आदमी बनने की तौफीक अता फरमाए। वैसे तो मैंने कहा कि मैंने इखलाकियात पे पॉडकास्ट करनी है, बच्चों को मोटिवेशन, के नाम पे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, फैमिलीज तोड़ी जा रही हैं,
ایک انسان ایک گدھے کو تعلیم دیتے ہیں یہ موٹیویشنل. گدھے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو خالی ایک ہی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. دیکھا گدھے کو ہم نے ڈی او کیو سکھا دیا. ڈی کیو بولتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈی کیو. تو بس موٹیویشنل یہ آپ کو سکھا دیتے ہیں. ارے بھائی جو قابلیت آپ میں نہیں ہے وہ آپ میں نہیں ہے. اس قابلیت کے معاملے میں پڑھ کے اپنے گھر کی سادی روٹی دال سالن چلیں, ہفتے میں ایک دفعہ گوشت پکتا ہوگا 2 دفعہ چلیں, میں اس پہ نہیں, پیزا نہیں کھاتے ہوں گے او بھائی. اور دوسرے کے پیزا دیکھ کے اپنے کھانے کو مت گندا کیجیے. یہ جتنے موٹیویشنل ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں کسی کا بھی نام نہیں, میں اپنی پوڈ کاسٹ کسی کے خلاف نہیں چاہتا, نہ میں کسی مذہبی عالم کے خلاف چاہتا ہوں اور نہ ہی موٹیویشنل کے خلاف. یہ مجھے کوئی موٹیویشنل سمجھا دے کہ وہ گدھے کو ڈی او کیو کے بعد کوئی تیسرا لفظ کیوں نہیں سکھا پاتا. اس سے تو اچھا طوطا ہے جو بہت سے لفظ سیکھ جاتا ہے. اچھا آپ کون ہیں؟ آپ بھی وہی ہیں مجھ جیسے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک عجیب سے مسلمان ہیں. میں ایک پوڈ کاسٹ آپ سے جادو, نظر کا لگنا یا بہت سی چیزیں جو میرے مشاہدات بھی ہیں, جنات, بہت سے دوستوں نے جنات سے ملے ہوں گے, ملاقات یا دیکھا ہوگا, مشاہدے میں آئے ہوں گے. میں بھی شاید ان میں سے ہوں گا جن کا جو یہ چیزیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. چلیں لیکن اس پہ میں پوڈ کاسٹ نیکسٹ میں کر دوں گا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ خداوند تعالیٰ, کلام پاک پڑھا ہوگا نا, اللہ نے کہا کہ جن پیدا کیے. ابلیس کون تھا؟ جن. کبھی آپ یہ ایک بات سمجھیے, میری بیٹی ہو, ماں ہو, بیوی ہو, بہن ہو, یہ سب فیمیل ہیں. میں اپنے بیٹے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا. شاید میں کبھی اپنی جان بچاؤں اور بیٹے کو نہ بچا پاؤں, لیکن میری بیٹی کو کوئی یا میرے گھر سے فیملی کو کوئی فیمیل کو کوئی تکلیف ہو, تمام پاکستان الحمدللہ ابھی ہم میں بہت ایمان باقی ہے تو جان دے دیں گے. آپ کو باتوں میں کوئی وقت اس لیے نہیں دکھائی دیتا کہ میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. آنے والے وقت میں اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. میں چند پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں فیمیل کی بہت عزت کرتا ہوں. اچھا کیا فیمیل بھی اپنی اتنی ہی عزت کرتی ہیں جتنی میں؟ اچھا میں جتنی بھی عزت کرتا ہوں وہ بہدایت اسلام, اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, خداوند تعالیٰ اس پہ مجھے معاف کرنا ہے. لیکن میں کیا خواتین اچھی دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں بہت شدید کریٹک ہوں. میں ایسے انداز سے تنقید والا ہوں کہ سننے والا نہ ہنس پاتا ہے نہ آنسو بہا پاتا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو کہا, بیوی ماں والدہ تمہاری انتقال فرما گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ بھی, آپ سے بھی دعا ہے ان کے لیے, میرے ماں باپ بھائیوں کے لیے دعا کیجیے. میں نے اپنی بیٹی کو کہا, میں نے کہا بیٹا, بیٹی مجھے بابا کہتی ہے, ٹھیک ہے, ویسے تو میں سبھی بچے بابا کہتے ہیں, لیکن اس کا میں تتو بھی ہوں. آپ کہیں گے تتو, تو میں ہاتھ جوڑ کے اس اپنی بیٹی سے کہتا ہوں بیٹا انگلش میں مت کہتا ہے اتنا, وہ ٹٹو بن جاتا ہے. خیر یہ بات مذاق کی تھی. میں نے اپنی بیٹی کو کہا
وہ ماشاءاللہ کالج میں، تو اس کی سہیلیوں نے جیسے ہے بالکل آپس میں بات ہونی چاہیے، علم بانٹنا چاہیے، لیکن ایک علم بھی ایک ایج کے ساتھ کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام علم سب کے لیے ہوں. جو ایج ہے، جو آپ کی ایج، تو میں بیٹی نے کچھ مجھ سے بحث میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور شاید میں کبھی پوڈ کاسٹ میں اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤں کہ ہم کیسے بحث مباحثہ کرتے ہیں. تو اس کی سہیلیوں نے کچھ خواتین کی آزادی اور اس پہ بات کی، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا، امین اصلاحی، مولانا ابوالعلا مودودی یا ان تمام کی کبھی، یا دوسرے بھی بہت سے علماء دین، یہ چھوڑیے ان کو، کس نے کہا ان کو پڑھیں؟ خواہ کیونکہ کلام پاک نہیں پڑھا تو اس لیے ان کو پڑھا. تو میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا، آدمی افضل ہوتا ہے، اللہ نے اس کو افضل پیدا کیا. کہنے لگی ایکول ہے. میں نے کہا اچھا، تو مجھے ایک دلچسپ بات بتا دو. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا کلام پاک میں اٹھا لینا، ابلیس کو جو سجدے کا حکم ہوا تھا وہ آدم کو ہوا تھا، حوا کو نہیں ہوا تھا. دیکھیں میں اس بحث میں نہیں کہ کیوں ہوا کیا نہیں ہوا، میں ان مباحثوں میں نہیں جانا چاہتا. میں خالی ایک آپ کو ہلکا ہلکا اپنا ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز کو میں کیسے سوچتا ہوں، کیسے کیا. خواتین کے بہت حقوق ہیں، لیکن خواتین اپنے حقوق جو مانگتی ہیں. اچھا ایک سوال سب سے، تو چلیں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ سوال تھوڑا سا تلخ بھی ہے، تلخ ہے. میں بیٹی بھی کیونکہ اس وقت میرے پاس ہی کہیں بیٹھی ہے، تو اس لیے میں وہ سوال ایوائڈ کر دیتا ہوں. نہیں تو مجھے ہے کہ عورت کو اپنی قابلیت کا یقین کیوں نہیں ہے. بے لباسی اس کے ذہن میں کون سا خناس آ گیا. چلیں میں واپس کلام پاک پہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتایا، احادیث میں آیا کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ جادو ٹونا، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو قسمیں بتا دیتا ہوں. اس میں سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کو لیا اور اپنے آپ کو لے لیا، باقی سب کو ہٹا دیا. ہاں ایک سب پکڑ لیے اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ لیا، بس کافی ہے، یہ مسلمان ہو گئے. دوستو یہ ذہن میں ہو کہ میں تبلیغ نہیں کر رہا. میرے بچوں جو چھوٹے اگر ہیں، بات سوچیے. میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. کس کے دل میں ہے، کس کا ایمان مکمل ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ جہاں اس وقت آپ بیٹھے ہیں، اے بچی، ہاں اچھا، اس کو یہ جو چھوٹی سی لڑکی بیٹھی ہے نا، یہ شاید اسکول کالج کی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ہاں میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ جن بیٹھا ہے تو یہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ یہ دین ہے، یہ دین پاک ہے، یہ کلام پاک ہے، یہ احادیث ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب آپ نے یہ حدیث فرمائی تو ایک صحابی نے ہمت کی اور پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ آپ سورہ شمس کا مطالعہ کیجئے. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کی، 8 یا 9، مجھے دیکھیں میں ایک تھوڑا سا بتا دوں. بیٹی مجھے اشارے سے بولی کہ سورہ شمس نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سورہ شمس ہے.
تو چلیں میں واپس دیکھ لوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کے ساتھ پیدا کیا. بدی کیا ہے؟ بدی بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. بدی وہی ابلیس کی اولاد ہے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے. ہر مسلمان کے ساتھ، ہندو کے ساتھ ایک ابلیس ہے، ابلیس کی اولاد ہے. کیا یقین ہے؟ کیا حدیث پاک کی کوئی اہمیت ہے کہ جب آپ نے کہا کہ واش روم جاؤ تو یہ پڑھ لینا، گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھ لینا، کیا بے سبب تھا؟ کیا وہ بے سبب ہے؟ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہاں پہ جادو ٹونے کے چکر میں اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں. دیکھیے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات اس کا ماحول اس کو اتنا انزائٹی میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی بیڈ پیچ، آپ کھلاڑیوں کو بھی تو دیکھتے ہیں ان پہ بیڈ پیچ آ جاتا ہے، ایسے انسانی زندگی میں بھی آتا ہے. بعض کیا نظر کا لگنا سچ ہے یا نہیں؟ حدیث ہے کہ ایک جوان ایک اونٹ کو دیگچی تک پہنچا دیتی ہے نظر لگ جائے. نگاہ ماں باپ کی بھی لگتی ہے، شفقت کی بھی لگتی ہے. تو جب بھی اپنے بچوں کو دیکھیں یا کسی کو بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ کہنا نہ بھولیں. اب آ گئی بات پھر واپس جادو پہ کہ لوگ جا کے ان مستنڈوں کو جو بھی ہیں، مجھے ان سے کوئی نہ دشمنی نہ دوستی، جانے والے بھی اپنا جانے، بلانے والے بھی اپنا جانے، جو جاتے ہیں اور ان عاملوں کے ہاتھ، ان پیروں کے ہاتھ، ایسے مولوی جو دم کی قابلیت جن میں نہیں ہے اور ان کا اپنا ایمان نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ ان سے دم کرواتے ہیں اور پھر ایک ایسے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جس سے اللہ ہی معاف کرے. کیسے کوئی نکلے گا؟ علم کی بہت سی شاخیں، ویسے میں آپ سے کبھی بتاؤں گا کہ علم کی کتنی شاخیں ہیں. ہاں الحمدللہ میں نے بہت سے علوم خالی سطحی حد تک پڑھے ہیں، سطحی جانتا بھی ہوں، کچھ چیزیں زیادہ ڈیپلی جانتا ہوں. قیاس ہے، علم قیاس ہے، اجتہاد ہے، اجماع ہے. میں بھی اپنی زندگی زیادہ اجتہاد پہ ہے، کچھ قیاس ہے، لیکن میں اجتہاد کو پسند کرتا ہوں یا اپنایا ہوا. دیکھیے جادو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. جادو کی پہلی شکل ہے کہ آپ اپنے ساتھ پیدا ہونے والے جن کو اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں. اس میں نظر کا بھی لگنا ہے. میں نے تمام کتابیں چھان ماری، مجھے ایک جگہ، اب کسی کے پاس ہو تو مجھے بھی بھیج دو، کسی کے پاس یہ کوئی حدیث ہو یا کوئی آیت ہو تو مجھے بھی بھیج دے. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کیا کرتے تھے وہ کام ہم نے مولوی کے ذمہ لگا دیا. دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، میں بعد میں جاؤں گا کیونکہ مجھے اپنے خیالات اور موضوعات آپ کو بتانے ہیں کہ میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں بولنا ہے. تو وہ کام جو ہمارے نبی خود ادا کیا کرتے تھے وہ ہم نے دے دیا مولوی کو، ایک ایسے غیر محرم کو جس کے پاس بھیجنا بھی شاید مناسب نہیں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کسی غیر محرم عورت سے مسافر نہیں کیا؟ یہ باتیں بہت بڑے بڑے سگنل جنات ہوتے ہیں. جیسے آپ کے لیے کلمہ طیبہ پہ ایمان ہے، بالکل آپ جس انسان کا جنات پہ ایمان نہیں ہے اور یہ جنات ابھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی خلا نہیں ہوتا جہاں پہ کوئی جنات نہ ہو. اب میں موٹیویشنل کا بھی بتاؤں گا بعد میں کہ
بیسیکلی موٹیویشن کیا چیز ہے، کیا ہے، کیسے تباہی لاتی ہے. غبارے میں زیادہ ہوا ڈال دی جائے تو پھٹ جاتا ہے. ایسی بہت کچھ تباہیاں آئی ہیں. جادو ہوتا ہے، لیکن جادو بہت پیچھے جا کے ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت سی اسٹیجز ایسی ہیں جس کا حل، جس کا علاج آپ سے خود بھی ممکن ہے. دوستو میں بہت زیادہ اس موضوع پہ بول لیا، جبکہ ویسے مجھے تو اس پہ 1-1.5 گھنٹہ بولنا ہے. آنے والی پوڈ کاسٹ میں بولوں گا. اب میں ایک تھوڑا سا اپنے وطن کے لیے کہہ لوں، میں غزہ کے لیے کہہ لوں. مجھے پہلے ہی کہنا چاہیے تھا غزہ پہ، لیکن افسوس ہے کہ میں ذاتی حیثیت میں، ممکن ہے میرے خیالات غلط ہو، کہ دنیا جہان کے مسلم حاکموں نے اپنی حاکمیتیں، بادشاہتیں، دولت، صنعت کاروں نے اس کے لیے جو خاموشی اختیار کی، اس کو خون سے چکایا ہے. غزہ کے بچوں نے، غزہ کی بیٹیوں نے، غزہ کی ماؤں نے، غزہ کے بیٹوں نے. ان بوڑھے کاندھوں کو سوچیے جو جوان بچوں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں. میں آپ کے ساتھ نیکسٹ میں ایک ہسٹری کے ساتھ آؤں گا کہ کیسے فاطمی حکومت نے شریف مکہ کا ایک منصب پیدا کیا جو کم و بیش 1000 سال تک چلا، اور اس کے کیا فوائد آئے اور اس کے کیا نقصانات آئے. کبھی شریف مکہ کا نام لینا بھی، میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں ایک عجیب سی بات، اور آپ جب تک بات آدھی سن کے کوئی مطلب مت نکال لیجیے گا، جب میں مکمل بات بولوں گا تو پھر مطلب نکالیے گا. دوستو، یہ تمام دنیا میں دجال، ابلیس، ان لوگوں نے چاہے کسی بھی توسط سے قبضہ کر لیا عیسائیت کو کھا کر. عیسائیت کا دنیا میں وجود نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ دنیا میں کہیں عیسائیت ہے تو عیسائیت نہیں ہے. میں عیسائیوں کے خلاف بھی نہیں بولنا چاہتا، لیکن عملی طور پہ جو چیز ہوتی ہے، چند ایک لوگ ہیں ان میں عیسائی بہت اچھے لوگ ہیں، موسٹلی عیسائی نہیں. مجھ سے کسی نے کہا کہ یار یہ کیا تم میں مولوی نہیں ہوں، یہ کیا ان مولوی کو گالی دینا ویسے بھی فیشن اور پڑھا لکھا ہونے کی نشانی ہے. تو جیسے میرا دل تھا کہ میں غزہ کی شہادت پہ مبارکباد دوں ان بدبختوں کو، جن کے محل، جن کی اونچی بلڈنگوں کی وجہ سے آج غزہ کو نیتن یاہو نہیں کچھ کر رہا. جو کچھ ہے، جب پیچھے جھانکیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے مسلمان ہی دکھائی دیں گے. وہ اتنا سا الو کا، اب بس آدمیوں کبھی گالی نکل جائے تو معاف کیجیے گا، ہے کیا آج یہ ہمارے حاکم ہیں. انہوں نے، ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ سازشی لوگ ہیں. تمام دنیا میں پہلے وہ عیسائیت کو کھا گئے، اب وہ مسلمانوں کو، کیونکہ ان کی نگاہ میں سوائے ایک مذہب کے اینٹی ہو. مجھے کسی نے کہا، بہت گالیاں دیتے مولوی کو فیشن میں، ابھی مفتی طارق مسعود کے ساتھ کیا ظلم ہوا. کہیں قطعاً کسی معنوں میں مفتی صاحب نے بے شک بہت سی کچھ آیات پڑھنے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حدیث بیان کرنے پہ 6 مہینے پہ سخت ترین سزا دی. دیکھیں، پہلے باتوں کو سمجھ لیجیے، یہ میں آپ کو نیکسٹ میں سمجھاؤں گا. اب پہلے میں پھر پاکستان پہ آ جاؤں.
پاکستان کا آخری ہے، پھر میں پوڈکاسٹ اگلی دفعہ کے لیے ہوگی۔ دوستو، سچائی یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان ٹوٹ رہا ہے۔ کیا واقعی پاکستان ٹوٹ رہا ہے؟ نہیں جناب، پاکستان 27ویں شب کا تحفہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ دیکھ لیا آپ نے ڈاکٹر یونس اور شہباز شریف کی جپی، یہ انڈینز کے منہ پہ تماچا ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ بحر ہند میں ہم نے نظریہ پاکستان کو دبو دیا۔ ہمیں میڈیا پہ میں آؤں گا، کیونکہ مجھے جو سب سے زیادہ جو میں غلط سمجھتا ہوں وہ میڈیا کو غلط سمجھتا ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو۔ سوشل میڈیا نہیں، میں ٹی وی چینل پہ بھی نیکسٹ اس پہ بات کروں گا۔ پاکستان نہیں ٹوٹے گا، یہ آپ کو ایک دکھا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ موسیٰ یہ ایک شوبدہ ہے، پھینکو اپنا عصا؟ کیا ہوا ان عصاؤں کا؟ تو اس وقت بھی ہمارے سامنے ایک شوبدہ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور 5000 ویڈیوز، پتہ نہیں کس کی بیٹی کی ہے، کس کی ماں کی ہے، وہ بھی کہیں جا کے آباد ہوئی، اس سے خودکشی تو کیا، اس سے اس کے باپ کا بھی گلا کٹوا لو، کاٹ دے گی۔ یہ جو بہت اطمینان سے ماں باپ نے بچوں کے ہاتھوں میں بچوں کو جو آزادی دے دی ہے۔ پاکستان ہے کیا؟ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا ایک سی ڈی کا ملک ہے، آپ لوگ شاید سی ڈی جانتے بھی نہیں ہیں، ایک سی ڈی کا ملک ہے، ایک کاپی آتی، پاکستان میں کوئی کاپی رائٹ نہیں لگتا، ایک نہیں تو دنیا میں آپ اسلامی سافٹ ویئر استعمال کر سکتے۔ تو پاکستان ایک سی ڈی کا ملک کہلاتا تھا، آج پاکستان ایک ویڈیو کا ملک۔ کس کی ویڈیو نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی بہت نیک ہو، اس کی نہیں ہوگی، اس کی فیملی کی ہوگی۔ او نیکی کی ضمانت تو اس کی اپنی ہے، اس کی اولاد کی تھوڑی ہے۔ لیکن جب بلیک میل کا میں دیکھتا ہوں کہ عجیب عجیب تماشے، کسی نے سوچا کہ وہ بچیاں وہ کہاں ہیں؟ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور، لاہور ہاسٹل، کوئی نہیں سوچ رہا۔ یہ سب خودکش بمبار ہے۔ کبھی سوچیے گا کہ اب مسئلہ آتا ہے، کیونکہ میں کسی بھی ٹاپک پہ مکمل بات نہیں کی ہے کہ ہاں ہم کو ایسا دکھایا جا رہا ہے، ہونا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ کبھی سوچئے گا 6 نمبر پہ اور ایک جگہ 9 نمبر پہ ہم ہیں فضائی طاقت اور فوجی طاقت کے لحاظ سے۔ کیا ان جرنیلوں نے بے ایمانی کی ہے؟ کبھی سوچا؟ کبھی بھٹو کی لاش یاد آئی؟ کبھی نواز شریف کا دھکے کھانا یاد آیا؟ اگر یہ بے ایمان ہے تو کیسے بن گیا ایٹم بم؟ کتنی قیمت چکا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو ان فوجیوں کا جنہوں نے اس کی حفاظت کے لیے دیں تو بھیجیے اپنے بیٹے کو محاذ پہ۔ میں ان دنوں عدلیہ کو کرائسس بنایا ہوا ہے، عدلیہ پہ بھی بہت پیسہ لگتا ہے، خالی فوج پہ نہیں لگتا۔ 134ویں نمبر پہ ہے عدلیہ۔ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، عدلیہ کو، ہمیں سے ڈوب جانا چاہیے۔ اور وہ فوج جس نے جانیں دی،
جس نے خون بہایا. اب میں بہت دل پھٹا ہوا ہے. میں کبھی نہیں، آہستہ آہستہ اپنے پوڈ کاسٹ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. میں اپنے چھوٹے بھائی یا جو کچھ بھی کہنا ہے، عاصم منیر، عاصم ملک ISI کے، میں بھی عاصم ہوں، عاصم فیضی. دونوں بھائیوں سے ایک سوال نہیں ہے. میں ان سے پہلے کا، کیونکہ ان سے بڑا ایج میں ان سے بڑا ہوں، وہ مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے، یا چلیں ایک میں ان سے ایک میں بڑا ہی ہوں گا. کیونکہ کہتے ہیں کہ 55-58 سال 60 سال کی ایج میں چلے جاتے ہیں یہ، تو یقیناً اس لیے مجھے عاصم صاحب، عاصم منیر صاحب، عاصم ملک صاحب، آپ سے پہلے مجھے پتا ہے عاصم نام کے معنی، عاصم نام کے معنی ہیں بچانے والا، پروٹیکٹر. مجھے پتا ہے کہ آپ کن ماؤں کے بیٹے ہیں. آپ کے چہرے پہ اس کی جھلک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کسی خوشامد کا قائل نہیں ہوں. میں نہیں جانتا کہ میں اس ٹائپ کی پوڈ کاسٹ کر کے کتنے حد تک آگے جا سکوں گا یا کیا انجام ہوگا. یہ پاکستان میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اچھی چیز پہ زیادہ آگے جا سکے. تو عاصم صاحب، دونوں ہی عاصم صاحب تھے، میں بھی عاصم صاحب. عاصم کا مطلب بچانے والا، پروٹیکٹر. بہت بڑی ذمہ داری. حافظ صاحب السلام علیکم. حافظ عاصم صاحب السلام علیکم. ڈبل ذمہ داریاں. پہلے تو حافظ خیبر اور پھر نام بھی ایسا. آپ دونوں پہ لازمی ہیں. دوستو، میں دوست اس لیے کہا کہ آپ مجھ سے چھوٹے ہو. ہمت نہیں ہاریں. تمام قوم آپ کے ساتھ ہے. تمام قوم آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی فتح مسلمانوں کی ہوگی. یہ کوئی پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل. پاکستان کو یہ 47 سے پاکستان 47 چھوڑیے. میں نے جو ابھی سلطنت شریف مکہ والی بات کی تھی، میں نے مفتی فلسطین کی بھی بات نہیں کی، ہٹلر کی بات نہیں کی. ہوا کیا تھا؟ 1915 سے اسرائیل کا وجود ہے. تم اندھے ہو تو کیا ہے؟ میں عاصم صاحب آپ سے نہیں بول رہا، میں اپنے بھائیوں سے سب سے بول رہا. پڑھو تو یہ کیا 48 لگایا ہوا ہے. اتنے اطمینان سے 1915 سے اسرائیل کی بنیادیں تم نے ڈالنے دی. اب تم میں کون ہے؟ تم میں تمہارے بڑے اور میرے بڑے شامل ہیں. چلیں وہ پڑھیں. ان سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی نہیں ہونی ہے. کم از کم میرے بچے اپنی حیثیت کے مطابق، چاہے جان چاہے، یہ جان تو محلوں میں بھی چلی جائے گی، فاقے میں بھی چلی جائے گی. یہ کوئی جان کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اچھائی کے لیے، مسلمانوں کے لیے جان حاصل ہے. ایک چیز میں عاصم ملک صاحب آپ سے مخاطب ہوں. جیسے میں نے سانحہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کی بات کی ہے، یہ بات میں نے آپ کو مذاق میں نہیں کہی. میرا IT کا کام ہے، میری ایپس ہیں، میرا سوشل میڈیا کا کام ہے. یہ الگ بات ہے کہ پوڈ کاسٹ پہلی دفعہ کر رہا ہوں. یہ جو میں نے کہا یہ خودکش بمبار، یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ یہ بمبارڈمنٹ ہے. یہ صحافیوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں. کیا بھول گئے کہ اسلام آباد میں ایک شخص کا ایمان جاگا اور اس نے کہا کہ جی میں نے ایسے ایسے بے ایمانی کی تھی. او الو کے پٹھے، تیرا ایمان اب جاگا ہے.
تو یہ بڑے حادثات ہوں گے، یہ ایسے ایسے غیر متوقع حادثات ہوں گے۔ عاصم ملک صاحب آپ بچیں، توجہ دیجیے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی عہدیدار کی ویڈیوز ہوں گی، ان سے جو جو کام انہوں نے لینا۔ کیا ہوا ہے لبنان میں؟ لبنان میں انہوں نے اپنے جاسوس پیدا کیے تھے، پاکستان میں بھی ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ یہ شاہ محمود وہی ہے نا جس کا بیٹا میرے خیال کیوی لوگر کے ساتھ تھا، یہ مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، ریمن ڈیوس۔ بہت کچھ ہے دل پہ دکھ، بہت کچھ ہے۔ یہ ایک دن کا حادثہ نہیں ہے، فوج کے خلاف پروپیگنڈا ایک دن کا نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے دونوں حادثات ایک ہیں، مفتی طارق مسعود کا حادثہ، جو جس طرح ایک فضول ایک آدمی نے، اس کو نہیں پتا کہ غزہ میں کیا چل رہا ہے اور وہ یہاں پاکستان کو میں آگ جھونکنے لگا ہے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ یہ میں صدق دل سے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو لمبا کرے، اور کیونکہ وہ زیادہ خدمات کر رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ مفید ہیں، مجھ سے زیادہ مفید ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ میری زندگی ان کو دے، ہر آدمی کی، ہر نیک آدمی کے لیے۔ ہوا کیا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ وہی ہوا جو نتاشا کے ساتھ ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ نتاشا کے ساتھ کیسے؟ ملک صاحب وہ ویڈیو واپس دیکھیں، وہ حادثہ واپس دیکھیں، مجھے بتائیے کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ حادثہ ہوا۔ بے شک میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، ایک وہ سوسائٹی اس انجام کو پہنچ چکی ہے کہ وہ سکون کے لیے نیند کی گولی یا نشہ لیتی ہے۔ میں نہ ان کا حامی نہ مخالف، تھوڑا سا حامی اس لیے ہوں کہ بے انتہا لوگوں کو جابیں دیتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، لوگ عجیب ہیں، آپ عجیب نہ بنیں۔ یہ ایسے حادثات اچانک ہوں گے۔ اس مجمع میں گاڑی پلٹتے ہی کچھ آوازیں ہیں کہ اس پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دو۔ آپ چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے نتاشا خاتون جو بھی ہیں ان کو زندگی دے، میرا ان سے کوئی، ہاں یقیناً بہت غصہ ہے کہ آپ کو نشے کی حالت میں اس وقت کچلنا نہیں چاہیے تھا، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ نتاشا خاتون آپ اس دن بچ گئی، اللہ نے آپ کو بہت بچایا، کہ لوگوں نے کیسے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک منٹ پہ کیسے آواز آئی کہ اس پہ پیٹرول، خدا نہ خواستہ اس پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی جاتی تو وہ جتنے بڑے خاندان کی وہ بہو اور بیٹی ہے، جانتے ہیں اس کا نتیجہ پاکستان کی معیشت پہ کیا پڑتا؟ نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو سوچتے نہیں۔ ہماری معیشت بیٹھ جاتی اگر وہ اسی قسم کے لوگ۔ میں عزیز آباد میں پلا بڑھا، میں نے تمام زندگی کراچی میں ہنگامے دیکھے، میں بھی تمام زندگی انہی چیزوں میں گئی ہے۔ تو پہلے بھٹو صاحب کے زمانے کے ہنگامے دیکھے، ٹھیک ہے، اس زمانے میں میں اسکول میں پڑھتا تھا تو وہ ہنگامے دیکھے، پھر ایم کیو کا زمانہ بھی دیکھا، اور عزیز آباد 8 نمبر عزیز آباد جہاں یہ احمدیوں کی جماعت خانہ ہے، یہ حادثات کے لیے اس وقت بھی آج کچھ لوگ ہیں، ہوں گے بھی، میں نہیں جانتا لیکن ہوں گے۔ عاصم ملک صاحب ان کی توجہ دیجیے کہ مجمع میں سے کیسے اتنا بڑا، تھوڑا سوچ لیجیے گا،
میں ویسے تو نتاشا خاتون کے لیے بھی اس معنی میں تو اچھا سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ ان کی جان بچ گئی، شاید ان کی کانفیڈنس نے ان کی جان بچا لی، لیکن ملک کو آگ لگ جاتی بزنس مین حلقے میں اگر وہ حادثہ ہو جاتا تو وہ ٹی وی کلپ نکالیے گا، آوازیں ہیں پیچھے پیٹرول کی. ایسے ہی میرا مقصد طارق مسعود، مفتی طارق مسعود صاحب، نتاشا، اسی قسم. دیکھیے اس وقت دنیا میں اسلام دشمن، پاکستان دشمن لوگ کہیں نہ کہیں لاشوں کی تلاش میں ہیں، اور ان کو بنگلہ دیش میں لاشیں مل گئی. لاشوں کے کھیل بہت خوفناک ہوتے ہیں. میری پنجاب حکومت سے بھی درخواست ہے، میری دونوں عاصم صاحبان سے درخواست ہے، اور چلیے میں عملی نہیں زبانی اور ذہنی جہاد میں شامل. دوستو بہت لمبا پوڈ کاسٹ، دل تو یہ ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں. بچپن میں ایک چیز سنی تھی، ڈرامہ آتا تھا، دیکھتا چلا گیا. آج دل یہ کہتا ہے بولتا چلا جاؤں. میں لطیفے بھی سناتا ہوں، میں ہنستا بھی ہوں، میں کہکے بھی لگاتا ہوں. ہم بچے، میں کوکنگ بھی، میں بڑا شوقین ہوں. کبھی آئیے گا، سب کو بول رہا ہوں، عاصم صاحب آپ کو بھی کہہ دیا، سب آئیں، کبھی کوکنگ کا مقابلہ ہو جائے، اپنا اپنا کھانا ساتھ لائیے گا، کیونکہ میں کھانے کو چکھنے میں بھی ایکسپرٹ ہوں کہ اس میں کیا چیز ڈلی ہے، پکانے میں بھی ہوں. تو دوستو آپ کو ممکنہ سیکوینس نہ دکھائی دے گا، اس کی وجوہات کہ دل میں غبار بہت ہے، وقت کی کمی ہے. یہ اب اتنا بول لیا ہوں تو دل کو تھوڑی سی ڈھارس ہوئی ہے کہ چلو اب کوشش ہوگی کہ میں بولوں. ہاں جو لوگوں کو اتفاق نہیں ہے وہ اخلاق کے دائرے میں مجھے بتائیں، اور مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی لفظ زبان پھسل سکتی ہے، بہت کچھ ہے کہ غلط بعض اوقات انسان کے علم میں چیز ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے. تو کہیں غلطی ہو جائے تو بس مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی تصحیح کر لوں گا. باول یہ بات ذہن میں ہو، کتابیں پڑھا کیجیے. میں جانتا ہوں گوگل کی معلومات کو، میں جانتا ہوں سلیبس کو، اپنے بچوں کے سلیبس میں کتنا غلط لکھا ہوا ہے. جنہوں نے کتابیں، جو صاحب علم لوگوں کے، میں صاحب علم نہیں ہوں، میں نقال ہوں، بس ایک شوقی ہوں. صاحب علم لوگوں سے سیکھیں، کیونکہ آپ تھک جائیں گے، میں نہیں تھکوں گا. میں نے بے تکلفی سے 2-1 دفعہ ایسے الفاظ استعمال کیے، وہ آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی کیے. میں حکیم لقمان کے قول سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. تو آئیے آپ مجھ سے عقل سیکھیں اور میں آپ سے. خدا تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. اور ایک بات، آج کون کون حج پہ جائے گا؟ میری بیٹی نے مجھے بہت بیٹھ جیتے نا، معاوین ہے میری بیٹی، معاوین سے اس نے جو ہے نا بس تھوڑا غصہ دلایا ہوا ہے کہ وہ 1 سال میں 1 حج ہوتا والی بات ہے نا. حج بے شک وہاں طواف خانہ کعبہ میں حج ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے قدم قدم پہ حج کا ثواب کمانے کی مواقع دی.
अच्छी बातों से फ़ायदा उठाइए। ये छोटी छोटी, जैसे मगरिब के बाद पढ़ के ढकना, ये जो भी, मैं खैर इस्लामी तबलीग पे नहीं जाना चाहता, ना ही वो मौजू है। बाकी बातें दोस्त से बाद में होंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद है कि मुझे दुआओं में याद रखेंगे, और जहाँ जहाँ मुझसे गलती हुई है मैं इस्लाह करेंगे। जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगे वो कमेंट्स में मुझे बता दें, जिनको खामी लगे वो मुझे बता दें। अच्छा, ये कोई मैं किसी स्टूडियो से नहीं, अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, ना ही माइक भी आपको पता है कि ऐसे कोई, मैं प्रोफेशनली कोई पॉडकास्टर नहीं हूँ, ना ही बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा। हाँ, मैं बोलूँगा, और मैं बहुत बोलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।